अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तमाम नए सुनने वालों को चैनल पर खुश आमदीद। अगर आपको कहानी पसंद आती है, मेरा अंदाज़ पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए। जिन्हें भी नावल सुनने का शौक़ है उनके साथ चैनल को शेयर कीजिए। और अगर कहानी अच्छी लगती है तो कहानी के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इसके अलावा आप फरमाइश भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा नावल जो आपको पसंद हो, आप सुनना चाहते हो लेकिन वो ऑडियो में यूट्यूब पर मौजूद ना हो, तो आप फरमाइश कर सकते हैं। अगर कहानी अच्छी हुई तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है उर्दू नोवेलरिया बाय निखत। वहाँ पर आपको जो है कुछ पुराने नावल्स मिलेंगे सुनने को, और उसके अलावा आपको हॉरर स्टोरीज़ भी मिलेंगी। रिसेंटली मैं उस चैनल पर हॉरर स्टोरीज़ जो है वो अपलोड कर रही हूँ, तो अगर आप सब उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो उस चैनल को भी ज़रूर विज़िट कीजिए। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को विज़िट करें, पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी जो है वो बहुत ही दिलचस्प जा रही है। अभी तक जो है वो काफ़ी सस्पेंस भी है और काफ़ी सनसनीखेज़ जो है वो सूरत हाल हो चुकी है। समझ में नहीं आता क्या होगा, सबकी ही ज़िंदगी जो है वो उलझी हुई है। बढ़ते हैं कहानी की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। कहानी का नाम है ए इश्क तेरे हैं खेल अजब। मुसन्निफ़ा हैं दुर्रे समन बिलाल। किस्त नंबर 8। नूर बेगम के कमरे में इस वक्त 4 नफूस बैठे थे। दाऊद चौधरी, सुमेरा बेगम और ख़ुद नूर बेगम। तीनों के लबों पर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। पहले वक्तों में बच्चों की शादी ब्याह के मामलात बड़े तय करते थे। आजकल बच्चे ये मामलात खुद तय करके बाद में वालिदैन को बताते हैं। नूर बेगम ने कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए अपनी राय दी। उनकी बात पर दाऊद चौधरी ने एक तवील सांस ली। वो अभी तक एक ट्रांस की कैफियत में थे। बस अम्मा जी, वही दौर अच्छे थे। आजकल के बच्चे वालिदैन को बेवकूफ़ समझते हैं। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि अनाया के साथ मेरी ईशू भी इसी घर में रहती। मेरे मरहूम भाई की बेटियां मेरी नज़रों के सामने रहती तो मेरा दिल मुतमईन रहता। अपनी नाज़ों में पली बेटियां लोगों के घरों में भेजने के लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है। मगर दाऊद क्या करें, ईशू और अक्सम किसी सूरत भी ये नया रिश्ता बनाने को तैयार नहीं। अब बच्चों के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना। सुमेरा बेगम ने उन्हें समझाया। क्या एनी ने ईशू से अरसल के रिश्ते के सिलसिले में बात की? नूर बेगम को जैसे कुछ याद आया तो उन्होंने बहू से दरियाफ्त किया। जी अम्मा, एनी ने बात की थी ईशू से। वो तो प्रपोज़ल का सुनते ही भड़क उठी थी। उफ खुदाया, इन आजकल के बच्चों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वैसे अरसल इतना बुरा लड़का नहीं है, वेल एजुकेटेड है। उसके वालिदैन को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, देखे भाले लोग हैं। दाऊद चौधरी ने अपनी राय दी। हाँ, लोग तो अच्छे हैं, मगर अभी उन्हें हम कोई हतमी जवाब नहीं देना चाहते। बेहतर यही रहेगा कि अरसल और इशाल एक दूसरे को देख भाल लें। अगर उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ठीक है, वरना इशाल की कौन सी उम्र निकली जा रही है। उसके लिए बेहतर से बेहतर रिश्ता मिल सकता है। अगर उसके लिए किसी डॉक्टर का हम इंतखाब करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। सुमेरा बेगम ने शोहर की बात को आगे बढ़ाते हुए जवाब दिया। हाँ बहू, कहती तो तुम ठीक हो। नूर बेगम ने इस बात में सर हिलाया। आई एग्री। अगर इशाल और उमर के दरमियान एज डिफरेंस ना होता तो उमर उसके लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकता था। दाऊद चौधरी ने क्यास जाहिर किया। ईशू तो उमर से इतना चिढ़ती है, अगर उनके दरमियान एज डिफरेंस ना भी होता तो वो कभी नहीं मानती। सुमेरा बेगम ने अपनी राय दी। अब ऐसा भी क्या उम्र का फ़र्क है, मर्द को औरत से 5-6 साल बड़ा ही होना चाहिए। उमर और इशाल के बारे में अब भी तो सोचा जा सकता है। नूर बेगम को तो उमर से वैसे भी बहुत ही प्यार था। वो दाऊद की राय पर अजहद मुसर्रत से बोली। अम्मा जी, उमर इशाल से पूरे 10 साल बड़ा है। सुमेरा ने उन्हें याद दिलाया। तो क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, तुम्हारे मरहूम ससुर मुझसे 15 बरस बड़े थे। हमने भी तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी, सारा ख़ानदान जानता है। नूर बेगम ने कहा तो दाऊद चौधरी धीरे से मुस्कुरा दिए। अम्मा जी, बेशक आप ठीक कह रही हैं, मगर अम्मा जी, वो पुराने वक्तों की बात थी। आजकल के बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। वालिदैन के फ़ैसले सुनने के बजाय वो अपने फ़ैसले सुनाते हैं। दाऊद चौधरी ने वजाहत दी। साजिदा भी ईशू से बेहद प्यार करती है। अगर ये लड़की उमर के लिए मान जाए तो मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा कि मेरे मरहूम बेटे की बच्चियां अपनों के दरमियान हैं। नूर बेगम आप दीदा हुई।
میرا دل نہیں مانتا میری ایشو خاندان سے باہر بیاہی جائے۔ اماں جی آپ پریشان نہ ہو، ابھی دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا تبدیلی لاتا ہے، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ داؤد چودھری نے انہیں مطمئن کیا۔ اماں آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں، ایشو اور اینی ہمیں اپنے بیٹوں سے بڑھ کر ہیں۔ ایشو کی شادی کا فیصلہ ہم اس کی رضامندی سے ہی کریں گے۔ ابھی تو شکر ہے وہ اپنی فیلڈ کو سیریس لے رہی ہے، اس کا انٹرسٹ کافی ڈیولپ ہوا ہے اور اب تو وہ باقاعدگی سے ہسپتال جا رہی ہے۔ سمیرا بیگم کی بات پر داؤد چودھری مسکرا دیے۔ ہاں یہ بھی اللہ کا احسان ہے، ورنہ میں اس کے فیوچر کے حوالے سے بہت پریشان رہتا تھا۔ عمر مجھے بتا رہا تھا کہ اشال میں پہلے کی نسبت خاصا چینج آیا ہے، اب عمر کو اسے ڈانٹنے کی نوبت پیش نہیں آتی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، نور بیگم نے مسکراتے ہوئے شکر ادا کیا۔ داؤد اور سمیرا بھی مسکرا دیے۔ سمیرا اچھی سی چائے بنواؤ، اور یہ اینی اور زارون کہاں ہیں؟ داؤد چودھری نے ٹیبل سے آج کا اخبار اٹھاتے ہوئے سمیرا سے پوچھا۔ میں ابھی چائے بھجواتی ہوں، اینی اور زارون کی اپنے ڈیزائنر سے اپائنٹمنٹ تھی، وہیں گئے ہوں گے۔ سمیرا بیگم صوفے سے اٹھتے ہوئے بولیں۔ اماں آپ چائے لیں گی؟ ہاں بیٹا بنوا دو۔ ایشو اور اقسم کے یوں انکار کرنے پر میرے تو سر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ سمیرا میری بچی تم ذرا پینو کو بھیجو، میرا سر دبا دے۔ جی اماں میں ابھی بھیجتی ہوں اسے۔ سمیرا بیگم ساڑی کا پلو سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ زویا کا گلو سے اس جھوٹ پر زبردست جھگڑا ہوا تھا جسے شاکر حسین سہ نہ پائے تھے۔ گلو اپنا جھوٹ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، لہٰذا اس جھگڑے کے نتیجے میں گلو بکتا جھکتا گھر سے نکل گیا تھا اور اب 20-25 روز ہونے کو تھے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ گھر کے تمام معاملات کی ذمہ داری زویا پر آ پڑی تھی۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا کہ وقت پیچھے چلا جائے، وہ اسکول ٹیچر کے بجائے پھر سے ایک بچی بن کر اسکول کا بیگ ہاتھ میں پکڑ لے۔ کتابوں میں پڑھا سبق آسان لگتا تھا اسے، اور اب زندگی کے دیے ہوئے سبق نے اس کی ہنسی چھین لی تھی۔ آج کل تو وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے مختلف اخباروں میں ضرورت اسٹاف کے اشتہار پڑھ کر اسکول سے چھٹی کے بعد انٹرویو دینے کے لیے گھر سے نکل جاتی۔ کہیں اس کی کم تعلیم آڑے آتی تو کہیں اسے مردوں کی غلط نظروں کا سامنا کرنا پڑتا، اور کہیں انٹرویو سے پہلے ہی کوئی سفارشی جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا اور وہ مایوس گھر لوٹ آتی۔ ایک اخبار میں کسی مشہور ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں ریسیپشنسٹ کی سیٹ خالی تھی۔ زویا وہاں انٹرویو کے لیے گئی تھی تو وہاں کے مالک نے اس کا فوٹو جینک فیس دیکھتے ہی اسے ماڈلنگ کی آفر کر دی۔ ایک ایڈ کے لاکھوں کی آفر کرنے کے باوجود زویا نے اس شخص کو کھری کھری سناتے ہوئے انکار کر دیا تھا، اور وہ انٹرویو میں کوالیفائی ہونے کے باوجود انکار کرتے ہوئے واپس گھر آ گئی تھی۔ ادھر زارا کا شوہر خالد بیٹے کی پیدائش پر ازحد خوش تھا، مگر اس کا اپنے گھر والوں سے جھگڑا ہو گیا تھا اور وہ لڑ جھگڑ کر سسرال میں ہی ڈیرے جما کر بیٹھ گیا تھا، اور ہمیشہ کی طرح سیما بیگم سے کچھ رقم کی ڈیمانڈ کر رہا تھا جس سے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کرائے کا الگ گھر لینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف سارا ان تمام گھریلو معاملات سے بے خبر اپنے ہی گھر میں کسی اجنبی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ وہ گھر کے کسی کام کاج میں حصہ لیتی، نہ کچھ کھاتی پیتی اور نہ ہی زیادہ بات کرتی۔ وہ کالج سے واپس آتی، کپڑے بدلتی اور چپ چاپ لیٹی رہتی، ہر وقت کچھ سوچتی رہتی، گمسم رہتی۔ گھر والے شاکر حسین کی اچانک ہونے والی موت کو سارا کی اس کیفیت کا سبب سمجھتے۔ شاید اس نے باپ کی موت کا صدمہ دل پر لے لیا تھا۔ سارا کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ کون سا غم اسے دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ بار بار اپنی عزت ایک نام نہاد عاشق لٹیرے کے ہاتھوں گنوانے کے بعد وہ ہر وقت موت کے بارے میں سوچتی رہتی۔ گناہوں کی اس دلدل سے وہ خود کو کیسے نکال سکتی تھی، ہر وقت وہ یہی سوچتی رہتی، مگر اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نور منزل میں ہونے والی اس پارٹی میں شہر کی تمام اعلیٰ ترین شخصیات کو مدعو کیا گیا تھا۔ سمیرا بیگم بیک لیس بلاؤز کے ساتھ ساڑی میں ملبوس تھیں۔ داؤد چودھری بھی سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس تھے۔ وہ دونوں اقسم کو اپنے ساتھ لیے اپنے دوست احباب سے ملوانے میں مصروف تھے۔ زارون اور عنایا دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے اپنے دوستوں سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ باوردی مستعد ویٹرز تمام مہمانوں کو سرو کر رہے تھے۔ بیسمنٹ کے اس وسیع ہال کو اس پارٹی کے لیے مشہور آرگنائزر مون نے خوبصورت ترین بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہال میں گول ٹیبلز لگائی گئی تھی جن پہ جلتی ہوئی کینڈلز اور ہال میں جلنے والی مدھم لائٹوں نے ماحول کو نہایت خوبصورت اور رومانٹک بنا رکھا تھا۔ ہال کے درمیان ڈانسنگ فلور بنایا گیا تھا جس کی چھت پہ شاندار قسم کی رنگ برنگی لائٹیں جلتی بجھتی نظر آ رہی تھیں۔ بہترین ساؤنڈ سسٹم کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ ڈانسنگ فلور کے چاروں کونوں پر خوبصورت ستون بنائے گئے تھے جن کو اس پارٹی کے حوالے سے خصوصی طور پر سجایا گیا تھا۔
رات 11 بجے یہ پارٹی شروع ہوئی تھی۔ پارٹی کا آغاز بازار حسن کی مشہور اور حسین ڈانسر کی کلاسیکی پرفارمنس سے ہوا تھا۔ اس کے بعد اکثم نے گٹار بجاتے ہوئے ایریانا کا مشہور گیت لو می سنایا تھا، جسے سنتے ہوئے کئی منچلے نوجوان لڑکے لڑکیوں نے پرجوش انداز میں وسلنگ بھی کی۔ اکثم کی پرفارمنس کو سب نے بہت انجوائے کیا تھا۔ کئی لڑکیوں نے تو اسے اپنے فون نمبرز تک دے ڈالے تھے۔ اس پارٹی میں سبھی موجود تھے سوائے مناب اور ڈاکٹر عمر کے، کیونکہ وہ دونوں ایسی کاکٹیل پارٹیز اٹینڈ نہیں کرتے تھے۔ پارٹی میں موجود تمام افراد خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ صرف ایک اشال ہی تھی جو چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے زبردستی اس پارٹی کا حصہ نظر آ رہی تھی۔ آج اس کا دل اس پارٹی میں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ علینا بھی اس کے ساتھ تھی۔ یار ایشو، آج تم مجھے بور کر رہی ہو، علینا نے سافٹ ڈرنک پیتے ہوئے شکوہ کیا۔ تو تم سے کس نے کہا ہے میرے پاس بیٹھ کر بور ہونے کو؟ جاؤ تم بھی اپنے لیے کوئی پارٹنر تلاش کرو اور ڈانسنگ فلور پر جا کر ڈانس کرو اور چل شل کرو۔ تو تم کیوں یہاں بیٹھی ہوئی ہو یار؟ اٹھو چلو پارٹی کو انجوائے کرو، علینا نے اصرار کیا۔ میرا تو دل نہیں چاہ رہا، مگر تم تو اٹھو، انجوائے کرو پارٹی کو۔ اشال کے انکار پر علینا کندھے اچکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ علینا نے آج خاصا نازیبا قسم کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ کیا، اس پارٹی میں موجود ہر عمر کی خاتون کا لباس ایسا ہی تھا۔ اشال نے چوڑی دار پاجامے کے ساتھ لمبی شرٹ پہن رکھی تھی۔ کسی کی ڈانٹ نے اسے ڈھنگ کا لباس پہننے کی عادت ڈال دی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسی پارٹیز کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا کرتی تھی، مگر ایسا آج پہلی بار ہوا تھا۔ اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ہال کے ایک کونے میں رکھی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ ڈانسنگ فلور پر اب میوزک چینج کر دیا گیا تھا۔ فاسٹ میوزک اور جلتی بجھتی لائٹوں کے نیچے لڑکے لڑکیاں میوزک کے ساتھ تھرک رہے تھے۔ منی بار میں ایک چیئر پہ بیٹھا اپنے پسندیدہ مشروب کی چسکیاں لیتا ارسل مسلسل اشال کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور گلاس ہاتھ میں لیے اشال کے پاس ٹیبل پر آ گیا۔ کیا میں دنیا کی حسین اور مغرور ترین لڑکی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ سکتا ہوں؟ ارسل اشال کے جواب کا انتظار کیے بغیر چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ اشال کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ ویسے میں نے تم جیسا ڈھیٹی شخص اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ آج میں آپ کا مہمان ہوں، کم از کم آج تو ایسے ہلکا بات سے نہ نوازیں مجھے، ارسل نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ اشال خاموش رہی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اس پارٹی کو انجوائے کیوں نہیں کر رہی؟ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، اشال نے لٹھ مار جواب دیا۔ آپ مجھ سے ابھی تک خفا ہیں؟ خفا صرف اپنے خاص رشتوں سے ہوا جاتا ہے، میں تم سے کیوں خفا ہوں گی؟ او آئی سی، تو مجھے بھی ان خاص لوگوں میں شامل کر لینا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میں اتنا برا انسان نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ مجھے وضاحتیں مت دو۔ مگر میں دینا چاہتا ہوں، پر میں نہیں لینا چاہتی، کہہ دیا نا میں نے، وہ بیزار ہوئی۔ کم آن یار، جس واقعے پہ آپ مجھ سے خفا ہیں، ناراض ہیں، اس واقعے کو 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ میں کئی بار آپ سے ایکسکیوز کر چکا ہوں اور میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ اس رات میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اس رات جو بھی ہوا، میں آج پھر آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ آپ پلیز مجھ سے اس طرح بیہیو مت کیا کریں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ ارسل کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اشال اب اسے کسی بات پر سرزنش نہیں کر سکی تھی۔ ویسے آپ پر ہر ڈریس سوٹ کرتا ہے، ارسل نے اس کی تعریف بھی کی۔ اشال خاموش رہی۔ اس کی نظریں علینا پر مرکوز تھیں جو ایک لڑکے کے ساتھ ڈانسنگ فلور پر تھی۔ آئی تھنک اب ہمیں اپنے درمیان فاصلوں کو ختم کر دینا چاہیے اور مزید ایک دوسرے کو بور کرنے کے بجائے ہمیں اس پارٹی کو انجوائے کرنا چاہیے۔ ارسل نے چیئر سے اٹھ کر اپنا ہاتھ اشال کی طرف بڑھایا۔ اس نے چند لمحے ارسل کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ شاید وہ اپنے اندر کی فرسٹریشن دور کرنا چاہتی تھی، اسے کسی ساتھی کی ضرورت تھی۔ ارسل اس کا ہاتھ تھامے ڈانسنگ فلور کی طرف لے آیا تھا۔ اشال اپنے دل و دماغ سے ڈاکٹر عمر کو اور ان کی باتوں کو جھٹلانا چاہتی تھی۔ کئی دنوں سے اس کے دل و دماغ پر ڈاکٹر عمر سوار تھے، ان کے کڑے تیور، ان کی کڑوی باتیں، ان سب نے اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ اکثم کی آمد کی خوشی میں صبح 4 بجے تک ہونے والی اس پارٹی کو یادگار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ سارا کافی دیر سے برآمدے کی سیڑھی پر ستون سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ کمرے میں سب دسترخوان بچھائے کھانا کھا رہے تھے۔ زویا ڈونگے میں دوبارہ سالن ڈالنے کے لیے کمرے سے کچن کی طرف جا رہی تھی جب اس نے سارا کے بوجھل وجود اور اترے ہوئے چہرے کو تفکر سے دیکھتے ہوئے تیسری بار اسے کھانا کھانے کو کہا تھا، اور تیسری بار بھی سارا نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ آج کل اسے اپنی طبیعت میں بھی عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے آج کل نیند بھی بہت آ رہی تھی۔
زویا اس کے پاس سالن کا ڈونگا پکڑے کھڑی تھی اور اس سے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ آج خالد کی فرمائش پہ گھر میں گوشت بنایا گیا تھا۔ ڈونگے سے آنے والی گوشت کی خوشبو نے یکدم سارا کا دل متلایا تھا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بے ساختہ واش بیسن کی طرف بھاگی تھی۔ زویا نے کمرے میں جاتے جاتے سارا کو پریشان نظروں سے دیکھا اور پھر آدھے گھنٹے میں اسے 3 بار الٹی آئی تھی۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے، انایا کے پارلر کے چکر بھی زیادہ لگ رہے تھے۔ ابھی ابھی وہ پارلر سے واپس آئی تھی تو اسے اپنے سر میں درد محسوس ہوا۔ انایا بیڈ پر بیٹھی تھی اور پینو اس کی پشت پہ بیٹھی اس کے کندھے اور سر دبا رہی تھی۔ سامنے ہی اشال ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ٹریڈ مل پر بھاگ رہی تھی۔ ایشو بی بی اب بس بھی کر دیں جی، پچھلے آدھے گھنٹے سے آپ اس مشین پہ انے واہ بھاگ رہی ہیں۔ آپ کو دیکھ دیکھ کر تو مجھے چکر آنے لگے ہیں۔ پینو کے شکوے پہ انایا بے ساختہ مسکرا دی۔ پینو تمہیں کس نے کہا ہے تم مجھے بار بار دیکھو؟ اشال نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ جواب دیا۔ پینو ٹھیک کہہ رہی ہے ایشو، ایک دن کی ایکسرسائز سے 15-20 دن میں 4 کلو وزن کم نہیں ہونے والا تمہارا۔ ایکسرسائز کے ساتھ تمہیں کھانے پینے میں بھی بہت کنٹرول رکھنا ہوگا۔ تمہیں مارننگ واک یا پھر سوئمنگ کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ سوئمنگ تو میں بالکل بھی نہیں کر سکتی، تمہیں تو پتہ ہے نہیں بچپن سے ہی مجھے پانی میں جانے سے کتنا خوف آتا ہے۔ ہاں مارننگ واک کی عادت میں ڈال لوں گی، اشال نے اسی طرح پھولی سانسوں کے ساتھ جواب دیا۔ اچھی بات ہے، ویٹ لوز کرو، مجھے دیکھو میں نے ڈائٹ اور ایکسرسائز سے خود کو کتنا سلم رکھا ہوا ہے۔ انایا کو اپنے حسن اور اپنے دبلے پتلے تراشیدہ سراپے پہ مان بھی بہت تھا۔ تمہاری ہمت کی داد دیتی ہوں میں، نہ جانے تم باقاعدگی سے کس طرح ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکال لیتی ہو۔ اشال مشین سے نیچے اتر آئی اور ٹاول سے فیس خشک کرتے ہوئے چیئر پر لیٹنے والے انداز میں گر گئی۔ سارون کو میرا سمارٹ فگر پسند ہے، اس کے لیے اپنا خیال رکھنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ انایا کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ اسی لیے تو وہ میرا نام لے لے کر جیتا ہے کہ میں اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی ہوں۔ اینی بی بی اللہ آپ کی قسمت چنگی کرے جی، رب سونا آپ کو دنیا جہان کی خوشیاں نصیب کرے۔ پر ان مردوں کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، ان کو ہیرے ورگی بیوی بھی مل جائے تو یہ اس کو بھی مٹی میں رول دیتے ہیں جی، ایک منٹ وچ عورت کو 7ویں آسمان سے نیچے سٹ دیتے ہیں۔ پینو دھیرے دھیرے انایا کے کندھے دبا رہی تھی، پینو کے لہجے میں اپنے اوپر بیتا دکھ بول رہا تھا۔ ہر مرد تمہارے خاوند جیسا دھوکے باز نہیں ہوتا پینو، اور پھر تمہارے طبقے کے مرد تو بالکل جاہل اور گنوار ہوتے ہیں، عورت کی قدر و قیمت ہی نہیں جانتے۔ انایا کی آنکھیں بند تھیں، اسے پروین کے دبانے سے سکون مل رہا تھا۔ انایا کے جواب پر پروین نے ایک دکھ بھری سانس لی۔ اینی بی بی مرد پڑھا لکھا ہو یا جاہل، بیوی کے معاملے میں اس کی عقل اس کی سوچ ایک ہی جیسی ہوتی ہے جی، انہیں عورت اپنی منگیتر یا محبوبہ کے روپ میں ہی سونی لگتی ہے۔ جب وہی محبوبہ یا منگیتر مرد کی بیوی بن جائے تو پھر اس عورت کی ایسی مت مارتے ہیں کہ وہی سونی اور عقل مند عورت بے عقلی اور کوجی ہو جاتی ہے۔ پینو تمہارا یہ مرد کی سائیکی کے بارے میں لیکچر کم از کم میری سمجھ میں تو بالکل بھی نہیں آ رہا۔ اشال نے پینو کی بات سن کر بیزار ہو کر ہینڈ فری کانوں سے لگائی اور موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پہلے مینوں بھی ایسی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی اینی بی بی، پھر دل پہ جب چوٹ لگی تو آپے ہی سمجھ بھی لگ گئی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ کسی زمانے وچ میں اپنے پنڈ کی سب سے سونی کڑی ہوا کرتی تھی۔ شوکت میرے اوپر جان چھڑکتا تھا جی، میرے صدقے واری جاتا تھا اور اپنی قسمت پہ ناز کرتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا تو ساری دنیا کی سب سے سونی کڑی ہے، جب تو میرے گھر میں آئے گی تو میرا گھر جنت بن جائے گا۔ پینو آج موڈ میں تھی، انایا کا سر دباتے ہوئے وہ اپنے دل کے زخموں کو پھر سے تازہ کر رہی تھی۔ پھر کیا ہوا پینو؟ انایا کو اس کی کہانی میں دلچسپی ہوئی۔ پھر کی ہونا سی اینی بی بی، جب میں بیاہ کر شوکت کے گھر چلی گئی تو پہلے پہل تو اس نے میرے بڑے چاہ کیے، پھر آہستہ آہستہ اسے مجھ میں عیب نظر آنے لگے۔ وہ مجھ پر جان چھڑکتا تھا، اب وہی مجھ سے جان چھڑانے لگا۔ جو اپنی قسمت پہ پہلے ناز کرتا تھا وہی شوکت اب اپنی قسمت کو کوستا نظر آتا تھا۔ جو ہر وقت مجھے کہتا تھا کہ پینو تیرے آنے سے میرا گھر جنت بن جائے گا، وہی شوکت مجھے اب کہتا کہ تیرے آنے سے میرا گھر جہنم بن گیا ہے۔ پینو کے لہجے میں بیتا ہوا دکھ بول رہا تھا۔ مگر کیوں پینو، وہ ایسا کیوں کہتا تھا؟ تمہیں تو شوکت کی ایسی باتوں سے بہت دکھ ہوتا ہوگا۔ انایا کے سوالوں پر اس کے چہرے پر پھر سے دکھوں کی پرچھائیاں ابھرنے لگی تھیں۔ اینی بی بی کچھ نہ پوچھو جی، میرا تو دل چیر جاتا تھا۔ میں ہر ویلے شوکی کے ان لفظوں کی ہیر پھیر میں الجھی رہتی تھی، سڑتی رہتی تھی۔ میں روز پھر بھی اس کے لیے بنتی سنورتی تھی پر وہ مجھ میں دلچسپی ہی نہیں لیتا تھا۔ مگر کیوں؟ تم تو اس کی محبت تھی نا، پھر وہ ایسے کیوں کرتا تھا تمہارے ساتھ؟
بس اینی بیوی، مرد کی زندگی میں کب، کیوں اور کیسے کے لفظ نہیں ہوتے، یہ 1 منٹ لگاتے ہیں عورت کو 7ویں آسمان سے نیچے سوٹنے میں۔ شوکت بڑے شوق سے مجھے بیوی بنا کر اپنے گھر لے آیا تھا، پر میری اہمیت اس کی زندگی وچ گھر کے کسی پرانے ٹوٹے پھوٹے سامان کی طرح ہو گئی تھی۔ جب اسے سامان کی ضرورت پڑتی وہ گھر آتا، سامان کو استعمال کرتا اور پھر سے اپنے کمرے میں کے کسی کونے میں چھڑ کے باہر نکل جاتا، اور میں اتنی کملی اور بے وقوف تھی کہ اس سے اپنی محبت کے بدلے میں صرف اس کی گواچی ہوئی محبت مانگتی تھی، اور بدنصیب اتنی تھی کہ وہ مجھے اپنی گواچی ہوئی محبت کبھی نہ دے سکا۔ پینو کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ انایا کو دکھ ہو رہا تھا اس کی کہانی سن کر۔ کیا اسی وجہ سے تم نے شوکت سے طلاق لی تھی؟ بس اینی بیبی کیا بتاؤں، وہ کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ جب مرد کو پرائی چوکھٹ سے کھانے کی عادت پڑ جائے تو اسے اپنے گھر کا پکا ہوا چنگا نہیں لگتا جی۔ وہ مجھ سے لڑائی کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، ہر ویلے مجھے اولاد نہ ہونے کے طعنے دیتا تھا۔ میرے مقدر کا رزق اسے بڑا مل رہا تھا، پر اس کے مقدر کی اولاد مجھے نہ مل سکی۔ ان پریشانیوں میں مجھے امید بھی نہ لگی، اور پھر شوکی مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ پھر میں نے سوچا کہ پرائی عورت کے عشق میں ڈوبے اپنے پرائے خاوند کو اپنا بنانا نرا فضول ہے، نرا دھوکہ۔ ہم دونوں کے بیچ اب وہ گل نہیں رہی تھی۔ روز روز مرنے سے میں نے اپنے آپ کو اکو باری مارنے کا فیصلہ کر لیا اور اس سے طلاق لے لی۔ اس نے ایک طویل سانس باہر نکالی۔ پنڈ والوں نے بڑی باتیں بنائی، میرے کردار پر انگلیاں بھی اٹھائیں، مگر کیوں؟ طلاق لینے کا حق تو خود ہمارے مذہب نے عورت کو دیا ہے۔ عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہو تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ آپ تو پڑھے لکھے شہری لوگ ہو جی، بڑے لوگ ہو۔ ہم چھوٹے لوگوں کو، غریب اور ان پڑھ لوگوں کو ایسی بڑی باتوں کا کیا پتہ جی، پر ہمارے پنڈ میں طلاق لینے کو بہت برا سمجھا جاتا ہے جی۔ مائی گڈنس پینو، تمہارے طبقے کی عورت کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے نا؟ ہاں جی اینی بیوی، میری تو پنڈ میں جتنی بھی زندگی گزری اوکھی اور عذابوں میں ہی گزری۔ وہ تو بھلا ہو وڈے صاحب جی کا، وہ حویلی آئے تو میری ماں نے صاحب جی سے گزارش کی کہ پینو کو کام کاج کے واسطے اپنی شہر والی کوٹھی لے جائیں۔ یہاں آ کر وڈی اماں کی خدمت میں اور آپ دونوں بہنوں کے ساتھ میرا ایسا دل لگا کہ مجھے تو اب کبھی اپنے پنڈ کی یاد بھی نہیں آئی۔ پینو نے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے۔ شوکت تمہیں یاد تو کرتا ہوگا پینو؟ ہاں جی، میری سہیلی رجو کا ایک باری فون آیا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ اب شوکی بڑا روتا ہے مجھے یاد کر کے۔ اس نے اپنی معشوقہ سے شادی کر لی تھی، پر سنا ہے شادی کے بعد اس عورت نے شوکی کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، بڑا ستاتی ہے اسے۔ شوکی نے تمہیں بھی تو ستایا تھا، شاید قدرت اس سے یہی انتقام لے رہی ہے۔ انایا کا دل اس کی کہانی سن کر بہت افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ پچھلے 8-10 سال سے ان کے ساتھ تھی، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ پینو تم کتنی اچھی ہو، تمہارے شوہر نے تمہاری قدر نہیں کی، مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ اینی بیوی، یہ مرد ذات بھی نہ بڑی بد ذات ہوتی ہے۔ مرد ہمیشہ اس چیز کی قدر کرتا ہے جو اسے حاصل نہ ہو، اور ویسے بھی عورت نمانی کو سکھ تو مقدروں سے ملتے ہیں جی۔ میرے بھی مقدروں میں خوشیاں نہیں تھیں۔ پینو نے بھی شاید اب حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ پینو، تمہارا شوکت نامہ اگر ختم ہو گیا ہو تو میرے لیے اورنج جوس لے آؤ۔ اشال کانوں سے ہینڈ فری ہٹا کر پینو سے مخاطب ہوئی۔ اچھا ایشو بی بی، ابھی لا دیتی ہوں۔ پینو اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اب کی بار اشال نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ ڈاکٹر عمر کے ہسپتال نہیں جائے گی۔ کئی دن تک وہ اپنے دل سے الجھتی رہی تھی، لڑتی رہی تھی، بالآخر اس کے دل نے اسے یہ باور کروا دیا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی غلطی اس کی اپنی ہی تھی۔ اسے خواہ ڈاکٹر عمر کی پرسنل چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے تھیں۔ پھر ان کی محبت کی نشانی بھی تو وہ توڑ چکی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد جب وہ ہسپتال میں ڈاکٹر عمر کے کمرے میں داخل ہوئی تھی تو وہ سامنے اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھے کسی سے فون پر نہایت خوشگوار موڈ میں بات کر رہے تھے۔ وہ جذبت سی کمرے میں داخل تو ہو گئی تھی، مگر اب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو ایک ہفتے ہسپتال نہیں آئی تھی، ڈاکٹر عمر کو وہ کیا اور کیسے وضاحتیں دے گی۔ بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عمر نے لہجہ بھر اسے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ وہ شش و پنج میں اپنی چیئر پر بیٹھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر عمر نے فون بند کرنے کے بعد رخ اس کی طرف موڑا۔ السلام علیکم۔ اشال نے انہیں سلام کرنے کے بعد سر جھکا لیا۔ وعلیکم السلام، ٹائم مل گیا تمہیں یہاں آنے کا؟ خشمگی نگاہوں سے سوال کیا گیا۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اشال نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ بہانہ چینج کر لو، کافی پرانا ہو گیا ہے یہ اب۔ غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مشورہ دیا گیا تھا۔ نہیں، میں کیوں بہانہ بناؤں گی؟ وہ گڑبڑائی۔
ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ ڈاکٹر عمر کے سامنے کبھی ڈھنگ سے جھوٹ بھی نہیں بول پاتی تھی۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، سچ بولو گی تو کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں۔ سیدھی طرح سے کہہ کیوں نہیں دیتی کہ تمہیں مجھ پر غصہ تھا اور اسی وجہ سے تم 1 ہفتے سے ہسپتال نہیں آ رہی تھی۔ اشال نے گڑبڑا کر نظریں اٹھائیں اور پھر اگلے ہی لمحے جھکا بھی لیں۔ وہ اسی کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے ایک بار پھر انکار کیا۔ تمہیں مجھ سے مزید جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ایشو، آئی ایم سوری۔ مجھے تم سے اس روز اتنا روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر عمر نے کھلے دل سے اپنی غلطی تسلیم کی تو وہ بھی نظریں چراتی، انگلیاں مسلتی دھیرے سے اپنے اندر کا سچ بتاتے ہوئے معذرت کرنے لگی۔ میں بھی سوری کرتی ہوں، مجھے بھی آپ کی پرسنل چیزیں آپ کی اجازت کے بغیر نہیں دیکھنی چاہیے تھیں، اور مجھ سے آپ کا وہ تاج محل بھی ٹوٹ گیا تھا، اشال نے تسلیم کیا۔ کچھ چیزیں شاید ٹوٹ جانے کے لیے ہی ہوتی ہیں اور ان کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عمر نے ٹیبل پر رکھے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا۔ اشال نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، ان کے لہجے میں کرب اور چہرے پر بیتے ہوئے کل کی پرچھائیاں تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک کر اپنا اسٹیتھوسکوپ ٹیبل سے اٹھا کر چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اینی وے لیٹس گو، پہلے راؤنڈ لگاتے ہیں پھر پیشنٹ چیک کریں گے۔ اشال بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جنرل وارڈ اور ایمرجنسی وارڈ کا راؤنڈ لگانے کے بعد ڈاکٹر عمر نے نان سٹاپ شام 4 بجے تک پیشنٹ بچوں کو چیک کیا تھا۔ اب ان کے گھر جانے کا ٹائم تھا۔ تم اپنی گاڑی پر آئی ہو؟ ڈاکٹر عمر نے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں، آج میں ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی، اشال نے چیئر سے اپنا اوور آل اور اسٹیتھوسکوپ اٹھاتے ہوئے بتایا۔ اوکے، تو پھر تم میرے ساتھ ہی چلو، میں تمہیں راستے میں ڈراپ کر دوں گا۔ ڈاکٹر عمر نے اسے گھر چھوڑنے کی آفر کی۔ چلیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈاکٹر عمر کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پارکنگ میں ان کی گاڑی تو کھڑی تھی مگر ڈرائیور نہیں تھا۔ ایکچولی آج میرا ڈرائیور بھی چھٹی پر ہے۔ انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اشال آگے بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی پارکنگ سے نکال کر مین روڈ پر لے آئے تھے۔ پھپھو کیسی ہیں عمر بھائی؟ خود آ کر دیکھ لینا، تمہارے گھر نہ آنے سے بہت اداس ہو جاتی ہیں مما۔ میری پھپھو اس دنیا کی سب سے لونگ پھپھو ہیں، اشال مسکرائی۔ مما روز تمہارا پوچھتی تھی مجھ سے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ تم ہسپتال نہیں آ رہی ہو تو وہ مجھے بہت ڈانٹتی اور کہتی کہ یقیناً میں نے ہی تمہیں کچھ کہا ہے جس کی وجہ سے تم نہیں آ رہی ہو۔ ان کی بات سن کر اشال دھیرے سے مسکرا دی۔ پھپھو نے ہمیشہ اینی کو اور مجھے ماں جیسا پیار دیا ہے۔ اشال کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے۔ نو ڈاؤٹ مما تم دونوں سے بے حد پیار کرتی ہیں، ڈاکٹر عمر نے سر ہلا کر تسلیم کیا۔ اینی وے 2-4 دن سے مناب کراچی گئی ہوئی ہے، مجھے اس کے ہاتھ کی کافی پینے کی عادت ہے۔ میں اچھی کافی پینے کو ترس گیا ہوں، ڈاکٹر عمر نے اسے بتاتے ہوئے اچانک گردن موڑ کر کہا۔ واٹ ڈو یو سے اباؤٹ ہیونگ 2 کپ کافی؟ اشال نے پہلے حیرت سے ڈاکٹر عمر کی طرف دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ یا شیور، اور پھر ڈاکٹر عمر نے گلبرگ میں ایک مشہور کافی شاپ کے سامنے گاڑی روک لی تھی جو کافی اور دیگر سنیکس کے لیے ایک نام رکھتی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ڈاکٹر عمر کے ساتھ وہ پہلی بار یوں اکیلے کسی ایسی جگہ آئی تھی جہاں اکثر وہ اپنے دیگر کزنز کے ساتھ آیا کرتی تھی، سوائے ڈاکٹر عمر کے، کیونکہ انہوں نے ایسی آفر اپنی کسی کزن کو بھی نہیں کی تھی۔ انہیں اکیلے اور الگ تھلگ رہنے کی عادت تھی، آج نہ جانے کیوں انہوں نے اپنی یہ قسم توڑ دی تھی۔ ڈاکٹر عمر ویٹر کو 2 کیپوچینو آرڈر کر چکے تھے مگر وہ اب بھی ورطۂ حیرت میں مبتلا تھی۔ مجھے یہاں کی کافی بہت پسند ہے، میں اکثر یہاں آتا ہوں، ڈاکٹر عمر نے اپنے سامنے بیٹھی اشال کو بتایا۔ عمر بھائی گھر جانے سے پہلے آپ میرے ساتھ یہاں ایک تصویر ضرور بنوائیے گا۔ اشال کی فرمائش پر وہ حیران ہوئے۔ وہ کیوں؟ مناب اور اینی میری بات پر یقین نہیں کریں گی نا، اس لیے، ڈاکٹر عمر دھیرے سے مسکرائے اور پھر ان کے چہرے کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی سنجیدگی اتر آئی۔ مانا کہ میں ہٹلر ٹائپ انسان ہوں مگر میں لوگوں کو نہیں کھاتا۔ انفیکٹ ہٹلر بھی تو ایک انسان ہی تھا نا، ظالم ہی سہی۔ نہیں عمر بھائی، وہ تو بس اس دن ایویں غصے میں نہ جانے میں نے کیا کیا بکواس کر دی تھی۔ اشال شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ ایکچولی میں اتنا ظالم ہوں نہیں جتنا تم سب نے مجھے بنا رکھا ہے۔ مجھے ہمیشہ غلط حرکتوں پر، غلط باتوں پر، غلط چیزوں پر غصہ آتا ہے۔ اینی ویز تم نے ابھی پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا ہے، آہستہ آہستہ خود ہی سمجھ جاؤ گی۔ زندگی کی الجھنیں رفتہ رفتہ ہماری ہنسی کو کم کر دیتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، میچیور ہو گئے ہیں۔ ویٹر کافی سرو کرنے لگا۔ اشال خاموشی سے ان کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ویٹر کے جانے کے بعد ڈاکٹر عمر نے کافی کا سپ لیا۔ میں نے سنا ہے ارسل نے تمہیں پرپوز کیا ہے؟ ایک غیر متوقع سوال پر حیرت سے کافی پیتی اشال نے سر اٹھایا۔
جی ٹھیک سنا ہے آپ نے۔ ارسل سے کسی بھی قسم کی کمٹمنٹ کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح سے پرکھ لینا۔ کبھی کبھی لوگ وہ نہیں ہوتے جو ہم انہیں سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر عمر دھیرے سے اسے سمجھا رہے تھے۔ آئی نو، ارسل نے میرے لیے پرپوزل ضرور بھیجا ہے، مگر میرے دل میں فی الحال اس کے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہے۔ اشال نے کافی کا سپ لیا اور فیصلہ سنایا۔ اس نے اپنے غلط رویے پر معافی مانگی، جو اچھی بات ہے، مگر مجھے وہ ٹوٹلی فلرٹ لگتا ہے، ڈاکٹر عمر نے اظہار کیا۔ نہ جانے وہ اس طرح ارسل کے بارے میں اس سے کیوں ڈسکس کر رہے تھے۔ اشال نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ یہ تو وقت ثابت کر دے گا کہ وہ کس حد تک سنجیدہ ہے۔ ڈاکٹر عمر نے اس کی بات پر کافی پیتے ہوئے دھیرے سے اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا اب اپنی کافی ختم کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بات بدلتے ہوئے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی۔ اس کے بعد ہلکی پھلکی گپ شپ لگاتے ہوئے وہ کافی شاپ سے باہر نکل آئے تھے۔ واپسی پر اشال کو نور منزل ڈراپ کرتے ہوئے وہ نانو سے ملنے اندر تک آئے تھے۔ نانو اور سمیرہ بیگم نے زبردستی ڈاکٹر عمر کو کھانے پر روک لیا تھا۔ گھر آ کر اس نے انایا کو بتایا تھا کہ عمر بھائی اسے کافی شاپ لے کر گئے تھے، تو اسے یقین نہیں آیا۔ شام میں اس نے علینا کو بھی کال کر کے اطلاع دی تو اس نے بھی یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ امپاسبل ایشو، عمر بھائی جیسے سڑیل انسان تمہیں کافی پلانے لے کر جائیں، جنہیں شروع سے ہی تم سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ وہ تمہاری انسلٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ اور تمہیں کافی پلائیں گے۔ علینا کا انداز تمسخر اڑانے والا تھا۔ اشال کو پہلی بار اس کا ڈاکٹر عمر کے بارے میں یوں بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ جی نہیں، اب ایسے سڑیل بھی نہیں ہیں بیچارے عمر بھائی۔ وہ دل کے بہت اچھے ہیں، اور مجھ سے کیوں انہیں خدا واسطے کا بیر ہوگا؟ یہ سچ ہے، مجھے ان سے ڈانٹ ہمیشہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے پڑتی ہے، اشال نے تسلیم کیا۔ اوئے ہوئے، ایک بار کافی کیا پلا دی انہوں نے، تمہاری تو عمر بھائی کے بارے میں رائے ہی چینج ہو گئی۔ ویسے اگر تمہیں یاد ہو تو تمہارے ہی الفاظ بول رہی تھی میں، جو تم عمر بھائی کے متعلق کہا کرتی تھی، علینا نے اسے یاد دلایا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے تب میں کتنا غلط بولتی تھی عمر بھائی کے بارے میں، اسے واقعی افسوس ہوا۔ ویسے میری دادو ایک بات کہتی ہیں، اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ عمر بھائی کے ساتھ رہ رہ کر تمہارا حلیہ چینج ہوتا جا رہا ہے۔ اب کہیں خود ان کی طرح تنگ نظر اور روڈ مت ہو جانا، ورنہ تمہاری میری فرینڈشپ خطرے میں پڑ جائے گی، علینا نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ شٹ اپ علینا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ عمر بھائی اتنے روڈ اور تنگ نظر نہیں ہیں۔ اشال کو علینا پر غصہ آیا۔ ارے واہ، آج تم عمر بھائی کے ساتھ جسٹ کافی پی کر مجھے شٹ اپ کہہ رہی ہو۔ کل کلاں کو اگر انہوں نے تمہیں کہیں لنچ یا ڈنر کروا دیا تو پھر تو تم مجھے جانے کیا کیا کہو گی۔ علینا چیخی تو اشال بے ساختہ ہنسنے لگی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، تم بھی آئندہ عمر بھائی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال مت کرنا، اس نے مذاق میں اسے تنبیہ کی۔ او ہو، واہ بھائی، کتنے معتبر ہو گئے ہیں عمر بھائی ان چند دنوں میں، اپنے ساتھ ساتھ اب ہم سے بھی عزت کروائی جا رہی ہے۔ امیزنگ یار، مجھے تو دال میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، علینا نے اسے چھیڑا۔ ایویں اب زیادہ بکواس نہیں کرو۔ بکواس نہیں کر رہی ہوں، سچ سچ بتاؤ، کہیں عشق وشق تو نہیں ہو گیا عمر بھائی سے؟ علینا نے خدشہ ظاہر کیا۔ سٹاپ اٹ علینا، یہ کس طرح کی نان سینس باتیں کر رہی ہو تم؟ اشال ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ علینا کی بات نے اسے حیرت انگیز کر دیا تھا، اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی تھی۔ کم آن ایشو، میں صرف تم سے پوچھ رہی ہوں، تم تو ایسے مجھ سے خفا ہو رہی ہو جیسے سچ مچ تمہیں عمر بھائی سے محبت ہو گئی ہو۔ علینا اس کے ایٹیٹیوڈ سے خفا ہوئی۔ مجھے ان سے کبھی محبت ہو بھی نہیں سکتی، اشال نے دھیمے لہجے میں علینا کے ساتھ ساتھ خود کو بھی جیسے یقین دلایا تھا۔ مناب کراچی سے واپس آ گئی تھی، اس کا لکھا ہوا ڈرامہ سیٹ پر چلا گیا تھا۔ جس شام کو وہ واپس آئی تھی اسی رات وہ ساجدہ بیگم اور ڈاکٹر عمر کے ساتھ نور منزل آ گئی تھی۔ بہت دنوں کے بعد نور منزل کے تمام افراد گھر میں اکٹھے دکھائی دیے تھے۔ لیونگ روم میں جیسے رونق ہی رونق تھی۔ بھئی ساجدہ، بچے تو چلو اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، کم از کم 2-4 دنوں کے بعد تم ہی ادھر چکر لگا لیا کرو۔ نور بیگم نے اپنے پاس بیٹھی بیٹی سے شکوہ کیا تو وہ مسکرا دیں۔ اماں گھر کے بکھیڑے ہی جان نہیں چھوڑتے، کیا کروں؟ مجھے کچن کا کام خود کرنے کی عادت ہے، اور عمر تو مجال ہے جو فیضو کے ہاتھ کا پکا ہوا کچھ کھا لے۔ بس ماں کے لیے ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس، باقی دنیا جہان کے کام کرتی ہو۔ نور بیگم خفا ہوئیں۔ اماں اب ایسے تو مت کہیں، آپ ہمارے لیے سب سے اہم ہیں۔ ساجدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ساجدہ آپا، اماں تو اب بچوں کی طرح خفا ہو جاتی ہیں، بچوں کی طرح منانا پڑتا ہے انہیں، داؤد چودھری نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی۔ تو اور کیا، پچھلے دنوں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اماں کو پرہیزی کھانا بنوا کر دیا تو اماں خفا ہو گئیں کہ مجھے پھیکا کھانا کیوں دیا ہے۔
میں تو وہی کھاؤں گی جو سب گھر والوں کے لیے بنا ہے۔ سمیرہ بیگم کچن سے لیونگ روم میں آ کر داؤد چودھری کے پاس بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ لیونگ روم میں تمام افراد مسکرا دیے تو نور بیگم چھیپ گئیں۔ مائی گرینڈ مدر از دا بیسٹ گرینڈ مدر ان دا ورلڈ۔ سارون نے مسکراتے ہوئے نور بیگم کو دیکھا۔ آئی ایگری۔ ڈاکٹر عمر نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ممانی اقسم نظر نہیں آ رہا، کہیں گیا ہوا ہے کیا؟ مناب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، گیا تو وہ کہیں نہیں، اپنے کمرے میں ہوگا، تم جا کر دیکھ لو اسے۔ سمیرہ بیگم کے بتانے پر مناب اٹھ کر اقسم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پھپھو آپ کو ایک بریکنگ نیوز سناؤں؟ عنایا جو اشال کے ساتھ بیٹھی پاؤں جھلا رہی تھی اچانک ساجدہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ کیسی بریکنگ نیوز؟ ساجدہ بیگم کے ساتھ ساتھ سب نے حیران نظروں سے عنایا کو دیکھا۔ ایشو نے آج پاستا بنایا ہے، عنایا نے نیوز سنائی۔ میری ایشو نے؟ ساجدہ بیگم حیرانی سے مسکرائیں۔ جی، آج کل اس پر کوکنگ سیکھنے کا ایک نیا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے، داؤد چودھری نے خوشی کا اظہار کیا۔ اشال مسکرا کر سر جھکا گئی تھی۔ ڈاکٹر عمر نے خوشگوار حیرت سے اپنے سامنے بیٹھی اس غیر سنجیدہ سی لڑکی کو دیکھا جو اس وقت سنجیدہ اور بڑی بڑی سی لگ رہی تھی۔ بڑے پاپا آپ زیادہ خوش مت ہو، اگر آپ نے ایشو کا بنایا ہوا پاستا کھا لیا تو ساری خوشی ہوا ہو جائے گی۔ اتنا ہولناک پاستا بنایا ہے اس نے، عنایا نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی۔ اینی اب اتنا برا بھی نہیں بنا ہے، کیوں زارون بھائی آپ نے ٹیسٹ کیا تھا نا، آپ ہی بتائیں کتنے مزے کا بنایا تھا میں نے پاستا؟ ہاں بہت مزے کا تھا، اس میں صرف چکن بہت سخت تھا اور پاستا بہت زیادہ گل کر لئی ٹائپ ہو گیا تھا۔ نو ڈاؤٹ وہ گلو کے طور پر بھی کام آ سکتا تھا۔ زارون نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ زارون بھائی آپ بہت خراب ہیں، اشال نے خفگی سے زارون کو دیکھا۔ کم آن ایشو، ابھی تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں پاستا کیسا بنا تھا۔ زارون اسے تنگ کرنے اور چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ وہاں بیٹھے سب افراد مسکرا رہے تھے۔ رہنے دیں آپ اپنی تنقید نما تعریف، عنقریب دودھ پلائی اور جوتا چھپائی کی رسم میں واسطہ تو مجھ سے ہی پڑے گا نا آپ کا۔ اشال نے بھی مسکراتے ہوئے دھمکی دی اور کشن اٹھا کر زارون کو مارا۔ اس کا مطلب ہے اب میری خیر نہیں، زارون نے کشن کیچ کرتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، اب میں آپ کی ٹیپیکل سالی بنوں گی۔ عمر بھائی میری کچھ ہیلپ کریں، ادھر میرے خلاف محاذ کھولا جا رہا ہے۔ زارون نے مدد طلب انداز میں ڈاکٹر عمر کو دیکھا۔ بھائی یہ تم دونوں کا معاملہ ہے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر عمر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایک آپ ہی تو ہیں جو مجھے ایشو کے چنگل سے چھڑا سکتے ہیں، زارون نے دہائی دی۔ زارون کی بات پر ڈاکٹر عمر نے دھیرے سے اپنے سامنے بیٹھی اس ہنستی مسکراتی ہوئی زارون سے لڑتی جھگڑتی لڑکی کو دیکھا جو ہمیشہ نہایت خاموشی سے ان کی ڈانٹ سہ لیا کرتی تھی، جو 2-4 دن ان سے خفا رہ کر پھر سے ویسی ہی ہو جاتی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ گزشتہ کئی دنوں سے اس میں خاصی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر عمر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اگنور نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ اشال چودھری کے سحر میں دھیرے دھیرے جکڑے جا رہے تھے۔ لیونگ روم میں ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ مناب جب اقسم کے کمرے کا دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوئی تو اقسم گٹار بجاتے ہوئے کچھ گا رہا تھا۔ اس کے پاس پیپر اور قلم رکھا تھا، کئی پیپر مروڑ کر اس نے کارپیٹ پر پھینکے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہو چھوٹو؟ مناب مسکراتے ہوئے اندر بڑھ آئی۔ وعلیکم السلام، فائن، تھینکس گاڈ آپ جلد واپس آ گئیں۔ کیسا رہا آپ کا ٹور؟ اقسم اسے دیکھ کر ازحد خوش ہوا۔ بہت اچھا رہا، میرا ڈرامہ سیٹ پر چلا گیا ہے، کاسٹ بہت اچھی ہے۔ ڈائریکٹر نے میرے ڈرامے میں سپر سٹارز کو کاسٹ کیا ہے۔ اسی چینل کے ساتھ ایک اور پروجیکٹ پر بھی میٹنگ ہوئی ہے میری، انشاءاللہ ایک اور سیریل لکھوں گی اس ٹیم کے ساتھ۔ مناب اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے خوشی سے تفصیل بتانے لگی۔ اوہ واو، گریٹ نیوز، اقسم مسکرایا۔ تم سناؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ ماموں کے آفس بھی جاتے ہو یا عیش کر رہے ہو اب تک؟ مناب نے اس کے بال بکھیرے۔ 1-2 بار آفس گیا ہوں، باقاعدگی سے فی الحال نہیں جا رہا، اقسم دھیرے سے مسکرا دیا۔ تو پھر کیا کرتے رہے ان 5 دنوں میں؟ کہیں کوئی لڑکی شڑکی تو نہیں پھنسا لی؟ اس کے انداز پہ اقسم نے کہکہا لگایا۔ لڑکیاں خود پھنسنا چاہتی ہیں میرے ساتھ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے انہیں پھنسانے کا۔ اینی وے میں نے ایک سانگ لکھا ہے، یہ دیکھیں، آدھا لکھ چکا ہوں، باقی مکمل نہیں ہو رہا۔ اقسم نے پیپر مناب کے آگے بڑھایا۔ اوہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ مناب نے حیرت اور خوشی سے اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ کر پڑھنا شروع کیا۔ ہے عشق تیرے ہیں کھیل عجب، تیرا ہجر عجب تیرا میل عجب، کبھی رانجھا جوگی بنتا ہے، کبھی مجنوں روگی بنتا ہے۔ اے عشق تیرے ہیں کھیل عجب، کبھی سولی پر لٹکاتا ہے، کبھی انالحق کہلاتا ہے، کبھی ہونٹوں سے کچھ کہہ نہ سکے، کبھی اشکوں سے تو بات کرے۔
اے عشق تیرے ہیں کھیل عجب۔ ارے واہ چھوٹو، یہ تم نے لکھا ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، تم تو بھائی چھپے رستم نکلے، مناب نے حیرانی سے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اقسم مسکرا دیا۔ میں تمہیں یہ سانگ کمپلیٹ کر دوں گی، بلکہ یہ قلم دو۔ مناب نے اقسم کے ہاتھ سے قلم لیا اور کاغذ پر مزید اشعار لکھنے لگی۔ کبھی سسی سونی ہیر بنے، کبھی ماتھے کی تقدیر بنے، اے عشق تیرے ہیں کھیل عجب۔ کبھی سہتی کبھی مراد بنے، کبھی شیریں کا فرہاد بنے، اے عشق تیرے ہیں کھیل عجب۔ آخری شعر سنو، مناب کاغذ پر اشعار لکھتے لکھتے اقسم کو سنا بھی رہی تھی۔ کبھی ہونٹوں پر مہتاب سجے، کبھی آنکھوں میں سیلاب سجے، اے عشق تیرے ہیں کھیل عجب۔ تیرا ہجر عجب تیرا میل عجب، اے عشق تیرے ہیں کھیل عجب۔ چھوٹو کیسا رہے گا یہ؟ مناب نے کاغذ قلم اقسم کی طرف بڑھایا۔ اقسم کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ بیٹھے بٹھائے اس کا سانگ مکمل ہو گیا تھا۔ میں اس سانگ کو کسی اچھے سے کمپوزر سے کمپوز کرواؤں گا اور اس کی ویڈیو بنوا کر کسی میوزک چینل پر چلوانا، یہی کہا تھا نا فاریہ نے؟ مناب نے مسکراتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ ہاں، چپکو نے مشورہ اچھا دیا تھا۔ اقسم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ زارون اور انایا کی شادی میں بہت کم دن رہ جانے کے پیش نظر ناردرن ایریاز جانے کا پروگرام فی الحال ملتوی ہو گیا تھا۔ البتہ یہ ویکینڈ گاؤں میں اپنی آبائی حویلی میں گزارنے کا مشترکہ فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ حویلی کے متحرک ہو کر حویلی کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہو چکے تھے۔ دوسری طرف نور منزل کی ینگ جنریشن اپنی بھاگتی دوڑتی شہری بے سکون زندگی سے ایک عرصے کے بعد ٹائم نکال کر 2 دن گاؤں کی پرسکون زندگی میں گزارنے کے لیے بے تاب نظر آ رہی تھی۔ جمعہ کو لنچ کے بعد نور منزل کے ملازمین گھر کے مکینوں کا سامان گاڑیوں میں رکھنے لگے تھے۔ پینو اور اسلم کو چند گھنٹے پہلے گاؤں بھجوا دیا گیا تھا۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ حیرت انگیز طور پر اس بار اقسم نے ڈاکٹر عمر کو بھی گاؤں چلنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ اشال اقسم کے ساتھ اس کی سپورٹس کار میں بیٹھی تھی۔ اشال نے مناب کو بھی اپنی کمپنی کے لیے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ مناب نے شاکنگ پنک ڈھیر ساری چنٹوں والی پٹیالہ شلوار پر بلیک کلر کی ہاف سلیوز شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ ساتھ میں اس نے کندھوں پر گرین کلر کا دوپٹہ لے رکھا تھا۔ بلیک گلاسز لگائے وہ اقسم کا دل بے ایمان کر رہی تھی۔ آج وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایک لمحے کو بھی اس سے نظر ہٹانے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ میرا سب کچھ ہے، میرا مقدر نہیں۔ کاش وہ میرا کچھ نہیں ہوتا، میرا مقدر ہوتا۔ اقسم نے بھی آنکھوں پر لگائے گلاسز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے نظروں کے ذریعے دل میں اتار لیا تھا۔ تمام گاڑیاں قطار کی صورت میں گاؤں کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ مناب اقسم کی پچھلی نشست پہ بیٹھی تھی اور اپنے سیل فون سے شاید ولی کو میسج کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے اقسم کو اندازہ ہو گیا تھا، یقیناً وہ ولی سے ہی چیٹ کر رہی تھی۔ اس کا دل ہمیشہ کی طرح حسد کی آگ میں چلنے لگا۔ تجھے دل سے کیسے نکالوں؟ کسی نالائق طالب علم کی طرح دل نے تیرے نام کے رٹے لگا رکھے ہیں۔ اقسم یار کتنے بدذوق ہو گئے ہو تم، ایسے سفر کیسے گزرے گا؟ اچھا سا میوزک ہی لگا لو۔ اشال بور ہوئی تو اقسم نے ڈرائیو کرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر میوزک پلے کیا۔ ارجیت سنگھ کی رومانٹک آواز گاڑی میں گونجنے لگی۔ آج پھر تم پر پیار آیا ہے، بے حد اور بے حساب آیا ہے۔ گلاسز لگائے اقسم نے بیک مرر سے مناب کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی سیل فون تھا۔ وہ ولی کو گاہے بگاہے میسج کر رہی تھی، جس کا رپلائی پڑھ کر اس کے لبوں پر ایک خوبصورت اور گہرا سا دل فریب تبسم بکھر جاتا تھا۔ اقسم کا دل چاہا اس کے لبوں پر ولی کے نام کا تبسم چرا لے، چھین لے اس کے ہونٹوں سے ولی کے نام کی مسکراہٹ۔ اب بھی وہ سیل فون پکڑے اپنے ہی دھیان میں مسکرا رہی تھی۔ اقسم نے بے ساختہ بیک مرر سے اسے دیکھا تھا اور پھر چند لمحے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا تھا۔ اپنے دل کی کنوتی حالت پر وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ یہ عشق اسے سیدھے سادے راستے سے کین بھول بھلائیوں میں لے گیا تھا، جہاں وہ روز بروز گم ہو رہا تھا، لاپتہ ہو رہا تھا۔ اب تمام گاڑیاں موٹر وے سے اتر کر ان کے آبائی گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکی تھیں۔ گاؤں اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے، وہاں کے لوگ بھی بہت حد تک سیویلائزڈ ہو گئے تھے۔ حویلی میں ان سب کا بڑے شاندار انداز میں استقبال ہوا تھا۔ 2 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے باوجود سب خوش اور حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ غروب ہوتے سورج کی کرنوں نے حویلی کی اونچی کنگروں پر نارنجی سی لالی بکھیر رکھی تھی۔ حویلی کے چاروں طرف باؤنڈری وال کے ساتھ لگے گھنے اور پھلدار درختوں پر چڑیوں نے شور مچا رکھا تھا۔ حویلی کے وسیع تر لان میں ٹیبل اور کرسیاں بھی لگا دی گئی تھیں۔ اسلم اور پینو نے ان سب کے لیے کھانے پینے کے حوالے سے تمام انتظام کر رکھے تھے۔
فریش ہونے کے بعد سب ایک حال نما کمرے میں جمع ہونے لگے۔ پہلے وقتوں میں یہ کمرہ لیونگ روم کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا۔ نئی نسل حویلی کے منکش اور روایتی انٹیریئر اور رکھ رکھاؤ سے بہت متاثر نظر آ رہی تھی۔ اقسم نے تو آتے ہی اپنا کیمرہ نکال لیا تھا اور کچھ تصویریں اپنے کیمرے میں مقید کر لی تھیں۔ زارون اور عنایا حویلی کے دالانوں اور باغ میں گھوم پھر رہے تھے۔ ملازم نے انہیں چائے بن جانے کی اطلاع دی تو وہ دونوں بھی اندر آ گئے۔ اشال گرم پانی سے شاور لے کر اب اپنے اور مناب کے مشترکہ روم میں اپنے بیگ سے گرم لانگ اپر ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی پشت پر گیلے بال بکھرے ہوئے تھے۔ مناب بھائی، میرا سویٹر کہاں رکھا ہے تم نے؟ اچانک ڈاکٹر عمر کمرے میں داخل ہوئے، مگر کمرے میں مناب کی جگہ اشال کو گیلے بالوں کے ساتھ کھڑے دیکھ کر ایک دم سے ٹھٹک کر وہیں رک گئے تھے۔ سوری، میں دروازہ ناک کیے بغیر اندر آ گیا۔ میں سمجھا کہ مناب ہوگی یہاں، مگر آئی ایم سوری۔ اگلے ہی لمحے وہ شرمندہ سے انداز میں باہر نکل گئے تھے۔ پینو اور حویلی کی خاص ملازمہ تمام مکینوں کو چائے سرو کر رہی تھی۔ کتنا سکون ہے یہاں، زارون نے رائے دی۔ ایسا لگتا ہے جیسے وقت ہمیں کئی سال پیچھے لے گیا ہو۔ عنایا نے پینو کے ہاتھ سے چائے کا مگ لیا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی فینٹیسی ورلڈ میں آ گئی ہوں، مناب نے چائے کی سپ لیتے ہوئے اظہار کیا۔ اور میں نے تو سوچ لیا ہے میں شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ یہاں ہی شفٹ ہو جاؤں گا۔ کیوں دادو، ٹھیک سوچا نا میں نے؟ اقسم نے مسکراتے ہوئے نور بیگم کی گود میں سر رکھا اور آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ تم تو سب سے چالاک ہو، نور بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی۔ آج تو دادو بھی بے حد خوش نظر آ رہی ہیں، اشال نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ہاں تو کیوں نہ خوش ہوں میں؟ زندگی کے 50 سال میں نے اس حویلی میں گزارے ہیں۔ 13 سال کی عمر میں بیاہ کر اس حویلی میں آئی تھی۔ مجھے اس حویلی کی ایک ایک اینٹ سے پیار ہے۔ نور بیگم کے لہجے میں عقیدت تھی، بے پناہ لگاؤ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے شفقت سے اقسم کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ ساجدہ آپا، بچپن کے جو معصوم اور یادگار دن ہم تینوں بہن بھائیوں نے اس حویلی میں کھیل کود کر گزارے، وہ دن بھی کتنے حسین اور یادگار دن تھے۔ سچ ہی کہتے ہیں گیا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، اور خاص طور پر بچپن کے دن۔ داؤد چودھری چائے پیتی بہن سے آبدیدہ لہجے میں مخاطب ہوئے۔ آج حویلی میں برسوں بعد لگنے والی رونق میں انہیں اپنے مرحوم بھائی اور بھاوج کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ نور بیگم کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے اور ساجدہ بیگم کے چہرے پر بھی اداسی آ گئی تھی۔ زارون نے ٹاپک چینج کرتے ہوئے یکلخت ڈاکٹر عمر کو چھیڑنے والے انداز میں کہا، عمر بھائی، آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ یہاں آ کر بھی آپ کو اپنے مریضوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ڈاکٹر عمر زارون کے سوال پر دھیرے سے مسکرا دیے۔ یار، اب میں اتنا بھی آدم بیزار شخص نہیں ہوں، بس اصول پسند ہوں، اپنے پیشے سے بہت محبت کرتا ہوں، تھوڑا سنجیدہ ہوں، پنکچوئل ہوں، اور تم لوگوں نے تو خوامخواہ مجھے بدنام کرتے ہوئے ہٹلر کا خطاب دے رکھا ہے۔ عمر کی وضاحت پر سبھی مسکرا دیے تھے سوائے اشال چودھری کے۔ اسے ایسا فیل ہوا جیسے وہ اشال کو سنا رہے تھے۔ پرتکلف چائے پینے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں ریسٹ کرنے کی غرض سے چلے گئے۔ نور بیگم سے پرانے ملازمین ملنے آ رہے تھے۔ وہ بہت عرصے بعد حویلی آئی تھیں، اس عمر اور بڑھاپے میں ان سے سفر بھی نہیں ہوتا تھا۔ 4-5 سال کے بعد وہ گاؤں اپنی آبائی حویلی آئی تھی اور خود کو تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ رات کو حویلی کے وسیع و عریض لان میں اسلم نے باربیکیو کا اہتمام کر رکھا تھا۔ موسم خاصا بدل گیا تھا، فضا میں اچھی خاصی خنکی تھی۔ حویلی کے ملازم غلام عباس نے لان میں لکڑیوں کو اکٹھا کر کے آگ جلا دی تھی۔ قریب ہی اسلم باربیکیو بنا رہا تھا۔ سب نے لان میں ڈیرا جما رکھا تھا اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ پورے چاند کی رات اور خوبصورت ماحول میں باربیکیو کی مہک، ان سب چیزوں نے انہیں ایک عجیب سے سحر میں مبتلا کر دیا تھا۔ اقسم بھائی، اس رومانٹک ماحول میں تمہاری سنگنگ پرفارمنس تو لازمی بنتی ہے یار، زارون نے ہاتھ سینکتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے اقسم سے فرمائش کی، جو مناب کی پلیٹ سے چکن بوٹی اٹھا اٹھا کر کھا رہا تھا۔ اوکے برو، اقسم ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں بھائی، کچھ اچھا سا سناؤ تاکہ اس محفل کا مزہ دوبالا ہو جائے، عنایا باربیکیو کی پلیٹ لیے زارون کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ پینو اور حویلی کا خاص ملازم غلام عباس سب افراد کو سرو کر رہے تھے۔ اقسم اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اقسم اپنے کمرے سے گٹار لے کر لان میں آیا اور مناب کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سے سیخ کباب کا ٹکڑا اٹھا کر کھاتے ہوئے اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ چھوٹو، توبہ ہے، تم پاکستان آ کر کتنا کھانے لگے ہو؟ مناب نے اسے گھورا۔ جواباً وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے جگہ بنا کر گٹار لیے بیٹھ گیا۔ اور ابھی یہ موصوف کہتے ہیں کہ میں زیادہ کھاتی ہوں، اشال کا انداز جتانے والا تھا۔ ہاں تو سچ کہتا ہوں میں، اقسم نے دھیرے سے گٹار کے تاروں کو چھیڑا۔ پلیز پلیز، اب تم دونوں اپنی لڑائیاں نہ شروع کر دینا، عنایا نے مسکراتے ہوئے مداخلت کی۔
جو سانگ میں سنانے والا ہوں وہ شاید اس صدی کا سب سے رومانٹک سانگ ہے، ان سب کے نام جنہیں اپنی محبت سے بہت محبت ہے۔ اقسم نے گٹار بجاتے ہوئے گانا شروع کیا۔ اقسم بڑے جذب سے گٹار بجاتے ہوئے گا رہا تھا اور سب اس کی سنگنگ کو انجوائے کر رہے تھے۔ اقسم نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے بیٹھی اس انجان لڑکی کو دیکھا جس نے جینز پر کرتا پہن رکھا تھا اور اپنے گرد گرم شال لپیٹ رکھی تھی۔ اس کے سیاہ سلکی بال ایک طرف شولڈر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں میں ولی کا عکس تھا، اس کی یاد تھی، اس کی محبت تھی۔ اقسم کے اندر ایک ہوک سی اٹھی اور اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اشال کی نظریں بے ساختہ بھٹک کر ڈاکٹر عمر کی طرف اٹھیں۔ بلیک شلوار قمیض پر ویسٹ کوٹ پہنے وہ خاصے ڈیسنٹ لگ رہے تھے۔ اشال بے اختیار انہیں دیکھے گئی، نہ جانے وہ کن سوچوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ان کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک انہیں خود پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ انہوں نے نظروں کا زاویہ بدلا تو اشال کو اپنی طرف بغور دیکھتے ہوئے پایا۔ ڈاکٹر عمر کے چوری پکڑتے ہی اشال نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لی تھیں۔ حویلی کی لان میں سروں سے سجی وہ رات سب کے دلوں پر انمٹ نقوش چھوڑ چکی تھی۔ خون کی بہت بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر عمر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ٹریک سوٹ میں ملبوس جاگرز پہن کر حویلی سے باہر آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر واک کر کے خود کو وارم اپ کرنے کے بعد وہ جاگنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ حویلی کے بڑے سے آہنی گیٹ سے نکلتے ہی 2 میل تک کارپیٹڈ روڈ بچھایا گیا تھا جو سیدھا گاؤں کی مین سڑک سے جا ملتا تھا۔ اس روڈ کے دونوں اطراف خوبصورت پودے لگائے گئے تھے۔ دن کا اجالا رات کی تاریکی کو چیرتا ہوا ایک نئی صبح کو راستہ دے رہا تھا۔ ڈاکٹر عمر کو یہ خاموشی، یہ سکون بہت بھلا لگا اور وہ سڑک پر دوڑتے ہوئے حویلی کو پیچھے چھوڑتے جا رہے تھے۔ شاید یہ گاؤں کی خوبصورت صبح کا اثر تھا کہ اشال کی آنکھ بھی جلدی کھل گئی تھی۔ اشال فریش ہو کر لیونگ روم میں آئی تو اقسم وہاں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ ہائے، گڈ مارننگ۔ اشال اس کے پاس صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس نے جینز اور ہائی نیک اور اس پر لانگ اپر پہن رکھا تھا۔ ویری گڈ مارننگ۔ کافی پیتا ہوا اقسم مسکرایا۔ یہاں کی صبح کتنی خوبصورت اور رومانٹک ہے، اقسم نے تبصرہ کیا۔ ملازم نے لیونگ روم کے پردے ہٹا دیے تھے۔ گلاس ونڈو سے سورج کی نمودار ہوتی کرنوں کو اور پھلدار پودوں پر اڑتی بیٹھتی چڑیوں کو دیکھتے ہوئے اقسم بولا، ہاں ایک عجیب سا سکون ہے یہاں، تازگی ہے، ایک قسم کا زندگی میں ٹھہراؤ ہے یہاں۔ اشال نے بھی دھیرے سے جواب دیا، بھئی میں تو اس خوبصورت صبح کو انجوائے کرنے باہر جا رہا ہوں۔ اقسم کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ رکو اقسم، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اشال بھی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اپنے جاگرز پہن کر آئی تو اقسم لان میں ٹہل رہا تھا۔ پھر وہ دونوں چلتے چلتے حویلی کے گیٹ سے باہر نکل گئے اور سڑک پر سیدھا چلنے لگے۔ پرندوں نے درختوں پہ شور مچا رکھا تھا۔ ہلکی ہلکی دھند میں نمودار ہوتی سورج کی کرنیں بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ گاؤں سے آتی چکی کی آواز کانوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اقسم، نو ڈاؤٹ تم نے سنگنگ میں بہت امپروو کیا ہے، اشال نے اس کے ساتھ چلتے چلتے اپنی رائے دی۔ تھینکس، میں انگلینڈ میں بھی سنگنگ کلاسز لیتا رہا ہوں۔ اقسم مسکرایا، تمہاری آواز دل کو چھو لیتی ہے، تمہاری آواز میں ایک عجیب سا درد محسوس ہوتا ہے، تم بہت اچھا گانا گانے لگے ہو اقسم۔ اشال کی تعریف پہ وہ بولا کچھ نہیں، بس اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ تم کسی سے محبت کرتے ہو؟ اشال کے اچانک سوال پر اقسم نے بے پناہ حیرت سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ آئی تھنک میں بھی اسی گھر میں ہی رہتی ہوں جہاں تم رہتے ہو، اشال نے مسکراتے ہوئے جتایا۔ وہ جس محبت کو اپنے دل میں چھپائے بیٹھا تھا اب وہ دوسروں پر بھی عیاں ہونے لگی تھی۔ ہاں تم نے ٹھیک سنا، وہ سنجیدگی سے جواب دے کر تیز تیز چلنے لگا۔ بائی دا وے کون ہے وہ جس کے تم سے نصیب پھوٹنے والے ہیں؟ اشال تقریباً دوڑ کر اس کے قریب آئی اور اسے چھیڑنے کی غرض سے بولی، بکواس نہیں کرو ڈفر ڈاکٹر، میں نے دل و جان سے اسے چاہا ہے۔ ارے واہ، چپکے چپکے محبت بھی کر لی اور بتایا تک نہیں؟ ایشو تم بہت سٹوپڈ ہو، محبت بتا کر نہیں کی جاتی، کچھ چیزیں بتا کر نہیں کی جاتی، وہ بس ہو جاتی ہیں۔ محبت بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اچھا اس کی تصویر ہی دکھا دو، اشال نے فرمائش کی۔ ایویں دکھا دوں؟ اقسم کے انکار پر وہ دوڑ کر اس کے راستے میں آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو کیا تم مجھے اس کی تصویر نہیں دکھاؤ گے؟ یار دکھا دوں گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، اقسم نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ قسم سے تم بہت گھننے اور میسنے ہو، اور بہت، تمہاری جگہ اگر میں ہوتی اور مجھے کوئی لڑکا پسند ہوتا میں سب سے پہلے تمہیں آ کر بتاتی۔ تم میری اضافی خوبیاں مجھے مت بتایا کرو، میں جانتا ہوں کہ میں بہت جینیس ہوں اور دکھا دوں گا، تصویر بھی دکھا دوں گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ تم واک کرو، میں ذرا استبل کی طرف جا رہا ہوں، بہت عرصے سے ہارس رائڈنگ نہیں کی۔ اقسم اسے ٹالتے ہوئے سڑک کے ساتھ چھوٹے سے ذیلی راستے کی طرف بڑھ گیا۔
اشال کندھے اچکا کر آگے بڑھ گئی۔ تبھی اسے اپنے سامنے سے ٹریک سوٹ میں ملبوس ڈاکٹر عمر آتے دکھائی دیے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اور بھی کم ہوا تو ڈاکٹر عمر ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ دفتن اچانک درختوں کے جھنڈ سے ایک خونخوار کتا نکل کر گھراتے ہوئے اشال کی طرف آیا۔ اس ناگہانی افتاد پہ نہایت خوفزدہ ہو کر چیختے ہوئے اشال نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دوڑ کر ڈاکٹر عمر سے لپٹ گئی۔ پلیز ہیلپ می، آئی نیڈ یو۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ ڈاکٹر عمر کو اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس نے اپنا سر ان کے سینے سے ٹکا رکھا تھا اور خوف سے آنکھیں میچ رکھی تھی۔ اتنے میں اس پالتو کتے کے پیچھے استبل کا ملازم بھاگتے ہوئے آ گیا۔ وہ اعلیٰ نسل کا خونخوار کتا استبل کی رکھوالی کے لیے ہی رکھا گیا تھا۔ ملازم نے کتے کو کچھ کہا تو وہیں رک کر دم ہلانے لگا۔ ڈاکٹر عمر نے دھیرے سے اس کے کندھے کو تھپکی دی۔ ڈونٹ وری اشال، یو آر سیف۔ ڈاکٹر عمر کی تسلی نے اس کا خوف تو کم کر دیا تھا مگر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر عمر نے اس کے سر پر ہلکی سی تھپکی دے کر اسے خود سے دور کیا۔ اشال کو اپنی بے ساختگی پر عجیب سی ایمبیرسمنٹ ہوئی اور وہ سر جھکا کر ان کے ساتھ قدرے فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر عمر کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سوری، پریشانی میں نے آپ کو بھی۔ ڈاکٹر عمر نے اسے تسلی دی۔ اٹس اوکے، سب ٹھیک ہے۔ استبل کا ملازم ان سے معذرت کرنے کے بعد کتے کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اشال نے ایک طویل سانس لی۔ ڈاکٹر عمر نے اسے واپس چلنے کے بارے میں کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اقسم جب واپس حویلی آیا تو مناب لان میں ایک سٹول پر چڑھی درخت سے امرود توڑ رہی تھی۔ وہ سٹول پر احتیاط سے کھڑی تھی، اس کے ایک ہاتھ میں باسکٹ تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ امرود توڑ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اقسم قریب آ کر ہنستے ہوئے بولا۔ کیا پہلے کبھی امرود نہیں کھایا آپ نے جو یوں سٹول پر چڑھ کر امرود توڑنے کی نوبت آ گئی؟ چھوٹو، ایسی بات نہیں ہے، بس انہیں اپنے ہاتھوں سے توڑنا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا، میں تو سمجھتا تھا ولی بھائی کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو خوشی نہیں دے سکتی۔ آپ ایسی چیزوں سے بھی خوش ہوتی ہیں، حیرت ہے۔ اقسم کا انداز جلا کٹا تھا۔ مناب نے اپنے قریب نیچے کھڑے اقسم کو دیکھا۔ واٹ ربش چھوٹو، مجھے نیچر سے عشق ہے، ایسی چیزیں مجھے بہت خوشی دیتی ہیں۔ ولی کے لیے میرے دل میں جو محبت ہے وہ بہت الگ ہے، اس محبت کا میں ان خوشیوں سے موازنہ نہیں کر سکتی۔ اینی وے، یہ باسکٹ پکڑو، میں نیچے اترتی ہوں۔ مناب نے باسکٹ نیچے کھڑے اقسم کی جانب بڑھائی۔ اقسم نے باسکٹ پکڑ کر نیچے گھاس پر رکھ دی۔ چھوٹو، میرا ہاتھ پکڑو، مجھے نیچے آنا ہے۔ مناب نے اپنا ہاتھ اقسم کی جانب بڑھایا۔ اقسم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مناب نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور احتیاط سے سٹول سے نیچے اتر آئی۔ اس کے فیورٹ پرفیوم کی مہک نے جیسے اس کی محبت کا مذاق اڑایا تھا اور اسے بے بس دیکھ کر جیسے وہ مسکرا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے مناب اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بائی دا وے، تم کہاں تھے؟ استبل گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس کے دل کی حالت ہوئی تھی اس نے اقسم سے الفاظ چھین لیے تھے۔ کاش وہ اس کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھام سکتا۔ سب کے جاگنے کے بعد ناشتے پر بھرپور اہتمام کیا گیا تھا۔ شہری ناشتے کے ساتھ ساگ، مکئی کی روٹی، مکھن اور میٹھی لسی جیسی سوغاتوں نے حویلی میں ناشتے کی شان بڑھا دی تھی۔ داؤد چودھری ناشتے کے بعد حویلی کے عقب میں بنے دوارے کی طرف چلے گئے تھے۔ یہاں لوگوں کے جو بھی مسائل ہوتے وہ داؤد چودھری آ کر نمٹایا کرتے تھے۔ داؤد چودھری 5-6 مہینے کے بعد باقاعدگی سے گاؤں آتے تھے۔ زارون اور عنایا کہیں لانگ ڈرائیو پر نکل گئے تھے۔ ڈاکٹر عمر ناشتے کے بعد نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ اشال، مناب اور اقسم حویلی سے باہر کھیتوں کی طرف نکل گئے تھے۔ اقسم نے گلے میں کیمرہ لٹکا رکھا تھا اور وہ گاہے بگاہے مختلف مناظر کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر رہا تھا۔ ویسے یہ زارون اور عنایا بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو اور بھی زیادہ انجوائے کرتے ہم، مناب نے انہیں مس کرتے ہوئے کہا۔ ان لو برڈز کا بھی کوئی حال نہیں ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کے علاوہ دنیا کی کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں ہے، اشال نے تبصرہ کیا۔ کس کی برائیاں ہو رہی ہیں؟ اقسم چلتے چلتے ان دونوں کے قریب آیا۔ کسی کی برائی نہیں ہو رہی، میں مناب کو بتا رہی تھی کہ اقسم بہت میسنا ہو گیا ہے، اپنے سیکرٹ ہم سے چھپانے لگا ہے۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا، اپنے سیکرٹ ہر ایرے گہرے کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرنے چاہیے، اقسم نے مناب کو آنکھ مارتے ہوئے اشال کو کہا۔ اچھا، تو اب ہم ایرے گہرے ہو گئے ہیں؟ اقسم، قسم سے تم پورے کے پورے خبیث ہو، اشال نے خفگی سے اقسم کے بازو پر مکہ مارا۔ ویسے میں اپنی خوبیوں سے واقف ہوں، اس اطلاع کے لیے تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اقسم کی ڈٹائی پر مناب کے ساتھ اشال بھی مسکرا دی۔ تم دونوں ہی سٹوپڈ ہو، ہر وقت لڑتے رہتے ہو بس۔ مناب کی رائے پہ اقسم ان کے ساتھ چلتے چلتے رک گیا۔ لو جی، تسی تے گل ہی مکا دیتی ہے، اقسم کے پنجابی بولنے پر اشال نے اسے حیرت سے دیکھا۔
تم نے پنجابی بولنا کب سیکھی؟ آکسفورڈ میں میرا اور جنید کا ایک بہت اچھا سکھ دوست تھا، ارجیت گریوال۔ وہ اکثر ہم سے پنجابی میں بات کرتا تھا، سو ہمیں بھی تھوڑی بہت سیکھنی پڑی۔ اقسم نے تفصیل بتائی تو مناب مسکرائی۔ گڈ، ویسے اقسم تمہیں اب پینوں سے بات چیت کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اشال کے یوں تمسخر اڑانے پر اقسم نے اس کی پونی کھینچی۔ یار یہ عمر بھائی کہاں گئے ہیں؟ ناشتے کے بعد نظر ہی نہیں آئے، اشال نے مناب سے پوچھا۔ یہاں آ کر بھی عمر بھائی نے گوشہ نشین ہونا تھا تو یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ عمر بھائی نے کبھی کسی ایونٹ کو ہمارے ساتھ مل کر انجوائے نہیں کیا۔ تنہا رہ کر عنقریب انہیں انسانوں میں رہنے کی عادت بالکل نہیں رہے گی۔ اقسم کے تبصرے پہ مناب نے اسے گھورا۔ چھوٹو، دس از ناٹ فیئر، تم لوگ میرے بھیا کے بارے میں ایسے نہیں کہہ سکتے۔ اقسم اس کی مصنوعی خفگی پر مسکرایا۔ تو بھیا کو بھی سمجھائیں نا، وہ ہمارے ساتھ فیئر نہیں کر رہے۔ میں ان کو کال کرتی ہوں۔ مناب نے اپنے لانگ اپر کی پاکٹ سے موبائل نکالا۔ ان کا نمبر بھی بند ہے، اقسم نے اطلاع دی۔ پھر تو انہیں واقعی ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ مناب کے لہجے میں پریشانی تھی۔ یقیناً وہ کہیں سوشل ورک میں بزی ہوں گے۔ وہ تینوں چلتے چلتے کھیت عبور کر کے ایک گلی میں داخل ہو چکے تھے۔ مناب نے قیاس ظاہر کیا۔ ڈاکٹر عمر کے ذکر پہ اشال کو صبح والا قصہ یاد آ گیا تھا اور وہ خفیف سی ہو گئی تھی۔ اقسم گاؤں کی گلیوں اور کلچر کو تصویروں میں مقید کر رہا تھا۔ اگلی گلی میں داخل ہوتے ہی گاؤں کی سب سے مشہور راجو کریانے والی دکان اور اس کے ساتھ ایک خالی دکان پر لوگوں اور بچوں کا رش دیکھ کر وہ تینوں حیران ہوتے ہوئے آگے بڑھے تو ڈاکٹر عمر وہاں کے غریب بچوں کا چیک اپ کرتے ہوئے نظر آئے۔ ڈاکٹر عمر اپنے ساتھ بہت سی میڈیسن لائے تھے۔ وہ تینوں لوگوں کے ہجوم سے گزر کر اس خالی دکان کے اندر آ گئے۔ سو یو آر بیزی ہیئر ان سوشل ورک، اقسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اسے سوشل ورک نہیں بلکہ اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں، ڈاکٹر عمر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ ایک معمولی سی چیئر پر بیٹھے مریض بچوں کو چیک کر رہے تھے۔ سوری عمر بھائی، ہمارا چونکہ میڈیکل کی فیلڈ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، سو آئی تھنک میں اور مناب تو آپ کی کسی بھی قسم کی ہیلپ نہیں کروا سکتے۔ البتہ آپ اشال کی خدمات ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ اقسم نے اپنے ساتھ کھڑی اشال کو مخاطب کیا۔ کیوں اشال، ٹھیک ہے نا؟ ہاں کیوں نہیں، اشال خوش دلی سے آگے بڑھ آئی۔ ڈاکٹر عمر نے اشال کو دیکھتے ہوئے کہا، I never force anyone for anything. It will be a pleasure helping you. اشال نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے دھیرے سے جواب دیا۔ اچھا ہم چلتے ہیں، آپ تو بزی ہیں، اقسم نے ڈاکٹر عمر سے اجازت لی۔ اوکے بھیا، بیسٹ آف لک، مناب نے بھی مسکراتے ہوئے ان سے اجازت لی۔ اقسم اور مناب ڈاکٹر عمر سے اجازت لے کر وہاں سے نکل آئے۔ واپس حویلی کے لیے کھیتوں سے گزرنے لگے۔ ہری بھری فصلوں میں کہیں کہیں سرسوں کے پودے اور ان پر پیلے رنگ کے پھول آنکھوں کو بہت بھلے لگ رہے تھے، جس نے ماحول میں ایک سحر سا پیدا کر رکھا تھا۔ مناب نے جینس کے ساتھ ہائی نیک جرسی اور اس پر لانگ اپر پہن رکھا تھا۔ اس کے کھلے سیاہ سلکی بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ گردن میں اس نے مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ اقسم نے بے ساختہ گلے میں لٹکایا کیمرہ پکڑ کر مناب کی ایک ہی منٹ میں کئی اینگل سے تصویریں بنا لی تھیں۔ چھوٹو اب بس کرو، تمہیں پتہ ہے مجھے تصویریں بنوانے کا بالکل بھی شوق نہیں۔ مناب کے لہجے میں بیزاری تھی۔ آئی نو یو آر اولڈ فیشنڈ گرل، اقسم نے مسکراتے ہوئے بے ساختہ اس پر تبصرہ کیا۔ تم چپ کرو، پتہ نہیں کیا فضولیات بول رہے ہو، اشال نے مصنوعی خفگی سے اس کا کان پکڑا۔ اوف، آپ کتنی ظالم ہیں، میرا کان تو چھوڑیں، میں آپ کو یہ تصویریں ولی بھائی کو بھجوانے کے لیے بنا رہا تھا۔ اقسم نے ولی کا نام لے کر جان چھڑائی۔ مناب نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ چھوٹو تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے، اپنا حلیہ ہی درست کر لیتی۔ مناب اپنے بال سنوارنے لگی۔ اقسم چند لمحے اسے دیکھے گیا۔ آپ ولی بھائی کے لیے کتنی کانشیس ہو جاتی ہیں نا؟ اقسم کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ کیوں نہ ہو، وہ میرا مسٹر رائٹ ہے، پرنس چارمنگ ہے میرا۔ اس کے انداز محبت پر اقسم کے اندر آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے دل پر جبر کر کے ساتھ چلنے لگا۔ چند قدموں پر ٹیوب ویل لگا ہوا تھا، یہاں رک کر مناب نے شوق سے ہاتھ منہ دھویا۔ چھوٹو پانی بالکل بھی ٹھنڈا نہیں ہے، مناب نے مسکراتے ہوئے بچوں کی طرح خوشی کا اظہار کیا۔ اقسم نے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھا اور سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ ٹیوب ویل کے پانی کا یہ کمال ہوتا ہے کہ گرمیوں میں اس کا پانی ٹھنڈا اور سردیوں میں اس کا پانی گرم ہوتا ہے، اقسم نے اسے بتایا۔ امیزنگ، یہاں کی زندگی کتنی پرسکون ہے نا چھوٹو؟ ہاں، پرسکون، سادہ اور خوبصورت، اقسم نے کیمرہ مناب کی طرف بڑھایا۔ بالکل تمہاری طرح، یہ اس نے دل میں سوچا اور خود بھی ٹیوب ویل کے پانی سے ہاتھ منہ دھونے لگا۔